मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर यूनुस एम सालम, PMI बाइबल कॉलेज की तरफ से आपकी खिदमत में ज़बूर की तफसीर के साथ हाज़िर हूं। आएँ अपने सरों को झुकाएं, अपनी आँखें बंद करें, दुआ करें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू अपने कलाम को अपने लोगों के लिए बारिश की तरह बरसाता है और अपने कलाम की जो बरक़ात हैं, कलाम की जो क़ुव्वत है, उससे अपने लोगों को नवाजता है। मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ। अभी जब तेरे कलाम को शेयर किया जाए, तमाम सुनने वाले बरकत पाएँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जी, पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे शरीरों की सलाह के हवाले से, और यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है शरीरों की सलाह। यहाँ से जो हमें सेंस मिलती है, इसका मतलब है सलाह जो है ये दो किस्म की है, शरीरों की और रास्तबाजों की। अच्छी सलाह और बुरी सलाह, नेक सलाह और बुरी सलाह। सलाह जो है यहाँ पर हमें दो किस्म की मिलती है, शरीरों की और रास्तबाजों की सलाह। सलाह जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और फ़रोज़ल लुगात के मुताबिक इसके मानी है मशवरा, राय, तदबीर, तजवीज़, इरादा और मंशा। जैसा मैंने बोला, मशवरा लफ्ज़ फ़ारसी ज़ुबान का है और ये सलाह या बाहमी तजवीज़। हम बात कर रहे थे कि शरीरों की सलाह, सलाहकारों की बात तो बड़ी ज़बरदस्त होती है और सलाहकारों की सलाह में अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर देखें, ये शरीरों की सलाह है, ये शरीरों की प्लानिंग है, ये शरीरों का मंसूबा है और ये शरीरों का प्रोग्राम है। शरीरों का मंसूबा, शरीरों की प्लानिंग कोई अच्छी प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि शरीर तो बदी के मंसूबे बांधता है। और हम बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में कि बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, इनसे खुदावंद को कराहियत है। मिसाल की किताब 6 चैप्टर में हमने देखा कि 6 चीज़ें हैं जिनसे उसे नफरत है, बल्कि 7 है जिनसे उसे कराहियत है। और नफरत की बात करें और कराहियत की बात करें तो जब हम बात कर रहे थे अबरानी शायरी की इकसाम की, तो उसमें हमने सीखा था तीसरी किस्म जो है वो ये है कि जो बात शेर के पहले हिस्से में की जाए, शेर के दूसरे हिस्से में वही बात की जाती है, लेकिन उसके मीनिंग में अजाफा किया जाता है। तो पहले हिस्से में है कि खुदा को नफरत है, दूसरे हिस्से में है खुदा को कराहियत है, यानी ज़्यादा नफरत है, सख्त नफरत है। तो बात क्या हो रही थी कि बुरे मंसूबे जो बांधने वाला दिल है, उससे खुदावंद को कराहियत है। शरीरों के मंसूबे कोई अच्छे मंसूबे नहीं होते, शरीरों के मंसूबे बुरे मंसूबे होते हैं। शरीरों की सलाह कोई अच्छी सलाह नहीं होती। भाई, अच्छी सलाह हो तो खुदा खुश हो, अच्छी सलाह हो तो सलाहकारों की उसमें वो खुदा की रहमत हो, बरकत हो। लेकिन चूंकि ये शरीरों की सलाह है, इसलिए ये अच्छी सलाह नहीं, ये शरीरों की सलाह है, इसलिए ये बुरी सलाह है। और इसको आप शरारत की सलाह भी कह सकते हैं। और शरारत की जो असलाह है, इसके लिए आप नहूम की किताब में से मेरे साथ अगर निकाल सकते हैं या पढ़ सकते हैं, तो नहूम की किताब में रेफरेंस है। नहूम की किताब पहला बाब, उसकी 11वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, तुझ से एक ऐसा शख्स निकला है जो खुदावंद के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधता है और शरारत की सलाह देता है। नोट करें जी, यहाँ पर बुरे मंसूबे और शरारत की सलाह
یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو جو برے منصوبے ہیں وہ لکھا ہے وہ باندھتا ہے خداوند کے خلاف اور شرارت کی صلاح. یہاں سے ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو شریروں کی صلاح ہے یا شریروں کا پروگرام ہے، شریروں کے منصوبے ہیں، وہ انسانوں کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں اور خدا کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں زبردست ہے وہ شخص جو شریروں کی ہاں کے ساتھ ہاں نہیں ملاتا. خوبصورت ہے وہ شخص، اچھا ہے وہ شخص، قابل تعریف ہے وہ شخص جو شریروں کی ہاں کے ساتھ ہاں نہیں ملاتا. زبردست ہے، کیونکہ شریروں کے منصوبے ٹھیک نہیں ہیں، شریروں کے پروگرام ٹھیک نہیں ہیں. اور شریر تو بے شک وہ دوسروں کو اس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، بدی کرنے کے لیے اپنی گینگ کو وہ بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر اس شخص کے شاباش، اس شخص کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے جو ان کی باتوں میں نہیں آتا. کبھی کبھی لوگ آپ کو بری پلاننگ میں شامل کرنے کے لیے شہرت کا جھانسا دے سکتے ہیں، کبھی کبھی لوگ دولت کا جھانسا دے سکتے ہیں آپ کو اپنی پلاننگ میں شامل کرنے کے لیے، برے کاموں میں شامل کرنے کے لیے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کی آپ کو آفر دے سکتے ہیں، لیکن مبارک ہے وہ شخص جو ان کی باتوں میں نہیں آتا. زبردست ہے وہ شخص، اپریشیٹ ہے اس شخص کے جو ان کی باتوں میں نہیں آتا. تو یہاں شریروں کے کام ہم سب جانتے ہیں، جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ شریر لفظ شر سے ہے، اور شر اور شرارت اور شریر ان کی ایک ہی روٹ ہے، اور ان کے کام اچھے نہیں ہیں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ شریروں کے کام کیسے ہو سکتے ہیں. آپ نشے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، آپ لڑائی جھگڑے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کے جو یہ شریروں کے سارے کام ہیں آپ بات کر سکتے ہیں. چوری، ڈکیٹی، لٹیری، یہ سارے کے سارے شریروں کے کام ہیں، اور مبارک ہے وہ آدمی جو ان میں شامل نہیں ہوتا. خدا کا کلام اس کو مبارک کہتا ہے کہ ان کی صلاح پر نہیں چلتا. صلاح پر نہیں چلتا، اردو ترجمے میں یہی لکھا ہے، عبرانی میں بھی یہ ایسا ہی ہے. یہ چلنا، صلاح پر یہ چلنا جو ہے، عبرانی زبان میں جو لفظ اس کے لیے وہ ہے حالخ. حالخ کا مطلب ہوتا ہے چلنا، جانا. تو یہاں پر دیٹ مین ان کی صلاح کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، ان کے پروگرام کو، ان کے منصوبے کو، ان کی پلاننگ کو وہ قبول نہیں کرتا، ان کی پلاننگ کے لیے وہ ان کا ساتھ نہیں دیتا. دیٹ مین وہ ان کے ساتھ جاتا نہیں ہے، دیٹ مین وہ ان کے پروگرام میں شامل نہیں ہوتا. تو یہاں پر اس شخص کا عملی پہلو خوبصورت ہے کہ اجتناب کرتا ہے، یہ بچتا ہے ان کے پروگرام سے، ان کے منصوبوں سے، ان کی پلاننگ سے، ان کی صلاح سے. یہ اوائڈ کرتا ہے، یہ پرہیز کرتا ہے. اس لیے مبارک کہا گیا اس شخص کو، اس لیے داد دی گئی اس شخص کو، کیونکہ یہ پرہیز کرتا ہے ان میں شامل ہونے سے، ان کے پروگرام کو سننے سے اجتناب کرتا ہے. اس لیے اس شخص کو مبارک کہا گیا ہے. آگے ہم جب چلتے ہیں تو یہ دوسرا شعر کا دوسرا حصہ ہمیں نظر آتا ہے. پہلی آیت کا دوسرا حصہ، پہلے شعر کا دوسرا حصہ، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. دیکھیں ذرا، بات ہو رہی تھی کہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. کس قدر وہ پرہیز کرتا ہے برے کاموں سے، کس قدر وہ اجتناب کرتا ہے ایسے کاموں سے کہ ان کی وہ صلاح کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ لیتا نہیں ہے، وہ قبول نہیں کرتا، وہ ریسیو نہیں کرتا. شعر کے دوسرے حصے میں کہتا ہے وہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. پہلے
شعر کے حصے میں لفظ ہم نے پڑھا شریروں، اور ابھی جو شعر کا دوسرا حصہ ہے یہاں پر ہم نے پڑھا ہے خطا کاروں۔ اور میں نے آپ کو جب عبرانی شاعری کی بات ہو رہی تھی پچھلے پروگراموں میں، آغاز میں، تعارف میں نے جب عبرانی شاعری کی بات کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ عبرانی شاعری کی پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ جو بات شعر کے پہلے حصے میں کی جائے وہی بات شعر کے دوسرے حصے میں کی جاتی ہے، مفہوم جو ہے وہ برقرار رہتا ہے مگر الفاظ تبدیل ہوتے ہیں۔ تو اس کی پہلی ڈیفینیشن، پہلی تفسیر یہ ہے کہ پہلے حصے میں شریروں آیا ہے اور دوسرے حصے میں خطا کاروں آیا ہے۔ یعنی کس کیٹاگری کے وہ لوگ ہیں یہی بات ہو رہی ہے، کس قسم کے لوگ ہیں یہی بات ہو رہی ہے، شریر اور خطا کار۔ تو بات ان کی ہے، لفظ چینج ہوا ہے، بات شریروں کی ہے، لفظ چینج ہوا ہے۔ اس کی پہلی ڈیفینیشن، اس کی پہلی تفسیر یہی ہے، خطا کاروں اور شریروں، لفظ کی تبدیلی کی وجہ۔ اور اسی لفظ کی خطا کاروں کی اگر ہم مزید بات کریں، اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ شریروں اور خطا کاروں میں فرق ہے۔ شریر جو ہے وہ شرارت کا بانی ہے، شریر جو ہے وہ شرارت کا موجد ہے۔ شریر جو ہے جب شرارت کرتا ہے اس کے پیچھے پلاننگ ہے، اس کے پیچھے پلاننگ ہے، اس کے پیچھے پروگرام ہے، اس کے پیچھے منصوبہ ہے۔ لیکن جو خطا ہے یہ بائی چانس ہے، یہ سیون ہے۔ جب شریر شرارت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کی نیت شامل ہے، اس کا ذہن شامل ہے، اس کا پروگرام ہے اس کے پیچھے۔ لیکن جب ہم خطا کی بات کرتے ہیں تو خطا جو ہے یہ سیون ہے، اور خطا جو ہے یہ اچانک ہے، اور خطا جو ہے یہ بھول چوک ہے۔ خطا کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ ایسے گناہوں کا تذکرہ ہے۔ جب ہم گناہ کی بات کر رہے ہیں، گناہ جو ہیں یہ بے باکی کے گناہ ہیں اور یہ خطائیں ہیں۔ خطا تو خطا جو ہے اس کے پیچھے نیت شامل نہیں ہوتی، یہ دوسری تفسیر میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں، اور گناہ کے پیچھے نیت شامل ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کو بے باکی کا گناہ کہا گیا ہے، جو نڈر ہو کے کیا جاتا ہے۔ باک کا مطلب ہے ڈر اور بے باک کا مطلب ہے نڈر، اسی سے بے باکی کا گناہ، یعنی ایسا گناہ جو نڈر ہو کر کیا جاتا ہے۔ شریر گناہ کرتا ہے، اس کو خدا کا کوئی خوف نہیں ہے، شریر گناہ کرتا ہے، خدا کا کوئی ڈر نہیں ہے، شریر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے۔ اور جب گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو خدا کا خوف نہیں ہے اور ڈر نہیں ہے۔ یہ گناہ ہے اور یہ شریر کا کام ہے، یہ گناہ ہے اور یہ شریر نڈر ہو کر نیت کو شامل کر کے کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم خطا کی بات کر رہے ہیں، دوسری تفسیر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطا جو ہے یہ سیون ہے، یہ اچانک ہے۔ آمین جی۔ تو شاعری کے لحاظ سے ہم نے پہلی تفسیر میں دیکھا تھا کہ خطا جو ہے وہی کنڈیشن ہے، لیکن شاعری کے حوالے سے الفاظوں کو چینج کیا جاتا ہے۔ جی آگے ہم بڑھے تو لکھا ہے خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو شریر ہیں، انگاڈلی پیپل ہیں، خطا کار ہیں، ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور راست باز کی یہ خوبی ہے کہ وہ ان کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ راست باز میں بڑی خوبیاں بائبل نے بیان کی ہیں، کئی خوبیوں کا تذکرہ ہوا ہے راست باز کی، لیکن یہاں پر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے ان کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ یاد کریں، نمبر 1 شریروں کی صلاح، اور نمبر 2 شریروں کی راہ۔ شریروں کی صلاح اور شریروں کی راہ اور شریروں کی مجلس۔
شریروں کی صلاح ٹھیک نہیں، شریروں کی مجلس ٹھیک نہیں ہے، اور نوٹ کریں شریروں کی پھر راہ کیسی ہو سکتی، کیونکہ کلام نے تو اس کو کئی طرح سے کئی اصطلاحات کے ساتھ شریروں کی راہ کو بیان کیا ہے۔ نمبر ایک، بائبل کی روشنی میں دیکھیں شریروں کی راہ ٹیڑھی ہے، اور شریروں کی راہ جو ہے کلام کے مطابق ہلاکت کی راہ ہے۔ شریروں کی راہ جو ہے وہ موت کی راہ ہے کلام کی روشنی میں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا میں کیا ہے؟ ہلاکت۔ اس کی انتہا آخر پر کیا ہے؟ تباہی۔ اس کے اختتام پر کیا ہے؟ بربادی۔ شریروں کی راہ کی بات ہو رہی ہے، اور شریروں کی راہ ٹھیک نہیں ہے۔ شریروں کی راہ خراب راہ ہے، شریروں کی راہ ہلاکت کی راہ ہے، شریروں کی راہ بربادی کی راہ ہے، اور شریروں کی راہ ٹیڑھی راہ ہے۔ شریروں کی راہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو حقیقی راہ اور راستہ ہے، راہ کے لیے عبرانی زبان میں لفظ جو ہے وہ دیرخ استعمال ہوتا ہے۔ راستہ اور راہ اس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے دیرخ۔ تو جو شریروں کی راہ ہے ٹھیک راہ نہیں ہے، شریروں کی راہ غلط راہ ہے، شریروں کی راہ ہلاکت کی راہ ہے، تباہی کی راہ ہے، بربادی کی راہ ہے، مایوسی کی اور پریشانی کی راہ ہے۔ اور یسوع مسیح نے گفتگو کرتے ہوئے کلام میں یہ فرمایا ہے، دو راہیں ہیں، ایک کشادہ اور دوسری تنگ۔ تنگ راہ کہاں جاتی ہے؟ آسمان کی بادشاہی میں، زندگی میں، لیکن یہ کشادہ راہ، یہ وہی راہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتی ہے۔ اور یہ کن کی ہے؟ بھئی یہی تو شریروں کی ہے، اسی کی تو بات ہو رہی ہے۔ وہ جدھر بھی جانا چاہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ جو شریروں کی راہ یاد کریں، شریروں کی جو راہ ہے وہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق ان کے قدم جائیں گے، اپنی ان کی مرضی کے مطابق قدم اٹھیں گے۔ لیکن جو سکڑا راستہ ہے، جو تنگ راہ ہے، یہ خدا کی رضا کے مطابق قدم رکھنا پڑے گا، قدم خدا کی رضا کے مطابق اٹھانا پڑے گا۔ کیا خدا کو پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، کیا خدا چاہتا ہے، کس طرف خدا چاہتا ہے جاؤں، اس طرح قدم اٹھانا پڑے گا۔ تو پہلی خوبی ہم نے راست باز کی یہ دیکھی کہ وہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ ایسا یہی ہے، شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ ہم نے پہلی خوبی یہ دیکھی ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ تو جانا درکنار، ان کے پروگرام میں شامل ہونا تو بعد کی بات ہے۔ زبردست ہے اس شخص کے کہ ان کے وہ راہ میں ہی کھڑا نہیں ہوتا، اور یہ خوبی ہے اس شخص کی، زبردست۔ ان کے راہ میں کھڑا نہیں ہوتا کیونکہ ان کی راہ ٹھیک نہیں، یہ بات ہم کر رہے ہیں، ان کی راہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تو اپنی راہوں کو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ تو اپنی راہوں کو سمجھتا ہے کہ میری راہیں اچھی ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو بائبل شریر کی راہ ٹھیک نہیں ہے۔ شریر کی راہ بدی کی طرف ہے، ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف، بربادی کی طرف ہے، اور شریر کی راہ جو ہے وہ مایوسی کی راہ ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ راست باز کی یہ خوبی ہے کہ وہ ان کی راہ میں بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ اس شخص کی تیسری خوبی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہاں راست باز کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، یاد کریں، پھر سے ریپیٹ کریں۔ نمبر ایک کیا؟ بھئی شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ نمبر دو، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اور یہ تیسری خوبی ہے کہ وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ پیچھے تین الفاظ ایک ہی کیٹیگری کے لوگوں کے لیے آئے ہیں۔ نمبر ایک شریر، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ خطا کار، اور تیسرا جو لفظ ہے
ٹھٹھا باز ایک ہی کیٹیگری کے لوگوں کے لیے ہے۔ ٹھٹھا بازوں کی مجلس، میں نے کہا تھا یاد کریں الفاظ تبدیل ہوتے جائیں گے یہ شاعری کے اندر۔ ٹھٹھا بازوں کی مجلس، آیت کے پہلے حصے میں شریروں اور دوسرے حصے میں خطا کاروں اور تیسرے حصے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے ٹھٹھا بازوں۔ مجلس کن کی ہے؟ ٹھٹھا بازوں کی۔ جماعت کن کی ہے؟ ٹھٹھا بازوں کی۔ یہ ان کی جماعت ہے، ان کی مجلس ہے، ان کا ٹولہ ہے۔ کون سی منڈلی ہے؟ آج جب ہم دنیا کو آبزرو کرتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، تو بہت سے لوگ جو ہے ایسی محافل کے اندر بیٹھنا پسند کرتے ہیں جی، لیکن یہاں پر راست باز کی یہ خوبیوں میں سے یہ اس کی تیسری خوبی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں وہ نہیں بیٹھتا، کہ ان کی مجلس ٹھیک نہیں ہے، ان کی محفل ٹھیک نہیں ہے، ان کی منڈلی اور ان کا ٹولہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں نادانی کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ بھئی نادانوں کی مجلس میں کیسی باتیں ہو سکتی ہیں؟ نادانی کی۔ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں کیسی گفتگو ہو سکتی ہے؟ ٹھٹھا بازوں کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے ٹھٹھا باز کے حوالے سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ قیمتی سے قیمتی بات جو ہے کسی ٹھٹھا باز شخص کو بتا دیں، کسی حجتی شخص کو آپ قیمتی سے قیمتی بات بتا دیں تو وہ اس سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو سنجیدہ لیتا ہی نہیں، اور سنجیدہ لے گا تو یقیناً وہ اس سے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں 3 سال کا بائبل کا ڈپلومہ کر رہا تھا جب، تو ہاسٹل میں کچھ بچے تھے اور دوسرے کمرے میں، چونکہ میں فیلڈ ورک کر رہا تھا تو میری وہ عزت بھی کرتے تھے، سینئر بھی سمجھتے تھے۔ دوسرے کمرے میں وہ بات کر رہے تھے بائبل کا ایک حوالہ لے کر کہ کلام میں لکھا ہے خدا کہتا ہے آؤ ہم حجت کریں، تو وہ ایک دوسرے کو ابھار رہے تھے، آؤ بہ کے جگتا جگتا ماریے۔ میں نے جب ان کی آواز سنی تو میں نے ان کو آواز دی، تو کہنے لگے سوری سوری سوری۔ میں نے کہا بھئی اس کے میننگ ٹھٹھا بازی نہیں ہے۔ اگر یسایہ کی کتاب میں اگر یہ خدا کہہ رہا ہے آؤ ہم حجت کریں، تو یہاں پر اس کے میننگ ٹھٹھا بازی نہیں ہے۔ یہاں پر اس کے میننگ ہے کہ میرے سامنے بیٹھ، ہم وجہ دریافت کریں، ہم سبب جو ہے وہ ڈھونڈیں، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے۔ میں نے کہا جاؤ جا کے لغات کو دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر یہی نبی کہہ رہا ہے، اور خدا جو ہے نبی کے تھرو کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ آؤ ہم بیٹھے اور بحث کریں، ہم بیٹھے گفتگو کریں، ہم بیٹھے وجہ دریافت کریں، ہم بیٹھے سبب ڈھونڈیں۔ تو میں نے کہا خدا نبی سے یہ کہہ رہا ہے، نہیں کہہ رہے ابھی آؤ حجتاں کریں گے۔ تو اس لیے ٹھٹھا بازوں کی جو مجلس ہے اس میں بیٹھنے سے اجتناب کرتا ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے اور بیٹھنا نہیں چاہتا۔ یہ اس کی خوبی ہے۔ یہ 3 خوبیاں یہاں پر اس شخص کی زندگی میں ہم نے دیکھی ہیں۔ وہ ان کی صلاح پر نہیں چلتا ہے، اور ان کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ 3 خوبیاں یہ ہم نے سیکھی ہیں۔ خدا اسی لیے ایسے شخص کو مبارک کہہ رہا ہے، اسی لیے ایسے شخص کی تعریف کی بات کر رہا ہے، اسی لیے ایسے شخص کی خوشحالی کی بات کر رہا ہے، اسی لیے ایسے شخص کی شادمانی کی بات کر رہا ہے، اسی لیے ایسے شخص کی برکت کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اس شخص میں خوبیاں ہیں، اور وہ خوبیاں رکھتا ہے ایسا شخص، ایسے شخص کی خوبیاں، اسی لیے خدا اس کو مبارک کہتا ہے۔ خدا اسے اپریشیٹ کر رہا ہے، اور خدا جو ہے اس کی برکت کی بات کر رہا ہے، خدا جو ہے اس کی خوشحالی کی بات کر رہا ہے، خدا جو ہے اس کی اچھی حالت کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اس میں خوبیاں ہیں۔ اور میرے عزیزو اس میں اور بھی بڑی خوبیاں ہیں۔ آگے چل کر ہم نیکسٹ پروگرام میں اس کے اندر جو دیگر خوبیاں ہیں اگلے پروگرام میں ان پر ہم بات کریں گے، دیکھیں گے۔ اور جو خوبیاں ابھی ہم نے دیکھی ہیں ان کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا بڑا ضروری ہے، اور دیکھنا کیا یہ خوبیاں مجھ میں ہیں۔
اگر نہیں تو ایسی خوبیاں ہمارے اندر ہونا بڑا ضروری ہے، اور ہمیں شریروں کے پروگرام سے راہ سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور مزید خدا کے کلام کو سننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خداوند آپ کو برکت دے۔